बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हशमत अली जर्मन होम्यो क्लिनिक से एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मौजू के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा मौजू है, वो ज़्यादातर बच्चों से रिलेटेड है, बच्चों के मुतालिक है। यानी ये हमारा टॉपिक जो है ये एक बच्चों में पाई जाने वाली एक ख़ास कैफियत से मुतालिक है। दोस्तों, बच्चे जो होते हैं वो रात को सोते वक्त अक्सर औकात बिस्तर गीला कर देते हैं। वो रात को सोते वक्त बिस्तर में यूरिन पास कर देते हैं, और ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। दोस्तों, अगर आपका बच्चा 5 साल का हो गया है और 5 साल के बाद भी वो रात को सोते वक्त बिस्तर पर पेशाब कर देता है, तो ये एक काबिल तवज्जो कंडीशन होती है, ये एक काबिल इलाज हालत होती है। ऐसे बच्चों का बाकायदगी से इलाज करना चाहिए, ऐसे बच्चों को तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि 5 साल तक बच्चा अपने पेशाब पर कंट्रोल करना सीख जाता है, और इसके बाद 5 से 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो इस उम्र के बाद भी बिस्तर पर पेशाब करते ही रहते हैं। नाजरीन, बेड वेटिंग यानी रात को बिस्तर पर पेशाब करना, इसे नॉकटर्नल एन्यूरियासिस भी कहा जाता है। दोस्तों, नॉकटर्नल एन्यूरियासिस या बेड वेटिंग की 2 अक़साम हैं। एक प्राइमरी एन्यूरियासिस होता है, एक सेकेंडरी एन्यूरियासिस होता है। प्राइमरी एन्यूरियासिस में बच्चा जो होता है वो 5 साल तक, आम बच्चे जो होते हैं वो 5 साल की उम्र तक पहुँचते 7 साल की उम्र तक पहुँचते अपने पेशाब पर काबू पाना सीख जाते हैं, वो यूरिन कंट्रोल करना सीख जाते हैं। लेकिन बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो 12 साल से लेकर 15 साल तक भी पहुंच जाते हैं, और वो कंटिन्यूसली लगातार बिस्तर पर रात को पेशाब करते ही रहते हैं। यानी ऐसे बच्चों में जो ड्राई पीरियड होता है वो सिरे से आता ही नहीं, उन्हें अपने पेशाब पर कंट्रोल होता ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन को प्राइमरी एन्यूरियासिस कहा जाता है। इसके बाद जो सेकेंडरी एन्यूरियासिस होता है, उसमें आमतौर पर ये होता है कि बच्चा जो होता है वो कुछ वक्त तक, यानी 5 साल तक या 7 साल के बाद अपने पेशाब पर काबू हासिल कर लेता है। वो अपने यूरिन कंट्रोल जो है उसको आ जाता है, और वो बिस्तर पर पेशाब नहीं करता। लेकिन कुछ पीरियड के बाद, कुछ सालों के बाद, 2-3 साल के बाद, 4 साल के बाद, अगर उसे कोई इमोशनल स्ट्रेस हो जाए, कोई जज्बाती सदमा उसको पहुंच जाए, तो वो दोबारा बिस्तर पर पेशाब करना शुरू कर देता है, और ऐसी कंडीशन को सेकेंडरी एन्यूरियासिस कहा जाता है। नाजरीन, जब बच्चे बिस्तर पर पेशाब करते हैं तो ये वालिदैन के लिए, घर वालों के लिए एक इंतहाई तकलीफ़देह हालत होती है। और जब ऐसे में बहुत से प्रॉब्लम होते हैं। एक तो ये बच्चे इसमें जो ऐसे बच्चे में जो बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, उनमें जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो कम हो जाता है, उस बच्चे में खुद एतमादी की कमी हो जाती है। और दूसरा ये कि ऐसे बच्चे किसी कैंप को ज्वाइन नहीं कर सकते, ये किसी कैंप के लिए बाहर नहीं जा सकते, अपने रिश्तेदारों के यहाँ रात को नहीं जा सकते। ऐसे बच्चे हॉस्टल में भी नहीं रह सकते, क्योंकि रात को बिस्तर पर पेशाब करने की ये एक वजह होती है कि उनमें खुद एतमादी की कमी हो जाती है, और ये वैसे भी एक
اچھی بات نہیں ہے، تو وہ رات کو رشتہ داروں کے ہاں نہیں جا سکتے، تو ایسے بچوں کو جب وہ بستر پر پیشاب کرتے ہیں تو بچے کے لیے بھی اور ان کے گھر والوں کے لیے بھی یہ ایک مستقل مسئلہ ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین، بیڈ ویٹنگ کی کیا وجوہات ہیں، کس وجہ سے بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے؟ تو ویورز، جو پہلا وجہ ہے، جو پہلی کاز ہے کہ بچہ کیوں بستر پر پیشاب کر دیتا ہے، تو بچپن میں یا تھوڑے سے بڑے بچوں میں جب بچے کا بلیڈر جو ہوتا ہے جس میں یورین سٹور ہوتا ہے، جب وہ ویک ہوتا ہے، اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، اور اس کے جو مسلز ہیں، جو بلیڈر کے مسلز ہیں وہ ویک ہوتے ہیں، تو ایسے بچے بھی اکثر اوقات بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں۔ دوسری اس کی وجہ جو ہے وہ ہے سلیپ ڈسٹربنس۔ جب بچے کو رات کو بچہ سوتا ہے اور اسے پیشاب کی حاجت ہوتی ہے تو کسی وجہ سے وہ بچے نیند سے اٹھ نہیں پاتے، وہ فیئر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے یا کسی دوسری وجہ سے وہ بستر سے اس نیند کی حالت سے اٹھ نہیں پاتے، اور اس کنڈیشن کو سلیپ ڈسٹربنس کہا جاتا ہے، اور یہ بھی بچوں کے بستر پر پیشاب کرنے کی ایک انتہائی اہم وجہ ہے۔ تیسرے نمبر پر جو کاز ہے وہ یہ ہے کہ جب بچے کے مثانے میں، بلیڈر میں کوئی انفیکشن ہو، کوئی سوزش ہو، کوئی زخم ہو، تو ایسی حالت میں بھی بچہ اکثر اوقات بستر پر پیشاب کر دیتا ہے۔ اگر بچہ کانسٹیپیٹڈ ہے، اس کو قبض کی شکایت ہے، تو یہ بھی رات کو بستر پر پیشاب کرنے کی ایک اہم وجہ ہے۔ نیکسٹ جو کاز ہے وہ یہ ہے کہ اکثر بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں، ایسے بچے زیادہ تر چڑچڑے ہوتے ہیں، اپنی ناک کو مسلتے رہتے ہیں، رات کو وہ اپنے دانت پیستے ہیں، تو جب بچے کے پیٹ میں کیڑے ہوں تو وہ بھی ایک انتہائی اہم وجہ ہو سکتی ہے کہ ایسے بچے بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں۔ نیکسٹ جو کاز ہے، اگر بچہ نیورولوجیکلی ویک ہو، اگر بچہ ذہنی طور پر کمزور ہو، تو یہ بھی رات کو بستر پر پیشاب کرنے کی ایک اہم وجہ ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ جو کاز ہے وہ یہ ہے، اگر بچے کے والدین میں بچپن میں یہ بیماری، یہ تکلیف پائی جائے تو غالب امکان ہے کہ بچے میں بھی ایسا ہو سکتا ہے اور بچے بھی رات کو بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ خوف زدہ ہو، وہ ایموشنل سٹریس کا شکار ہو، وہ ڈر اور خوف کا شکار ہو، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ایسے بچے بھی اکثر اوقات بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بچہ ڈائبیٹک ہو، اگر بچے کو ذیابیطس ہو، تو ذیابیطس میں یہ ایک اہم علامت ہے کہ اسپیشلی نائٹ ٹائم میں ایسے بچے کو، ایسے مریض کو پیشاب زیادہ آتا ہے، تو یہ بھی رات کو بستر پر پیشاب کرنے کی ایک اہم وجہ ہو سکتی ہے۔ دوستو، یہ تو تھی وہ چند وجوہات جس کی وجہ سے آپ کا بچہ بستر پر پیشاب کر سکتا ہے۔ دوستو، اب آتے ہیں ایک اہم بات کی طرف۔ اگر آپ کا بچہ رات کو بستر پر پیشاب کرے، اس کی عمر 5 سال سے زیادہ ہے، تو اسے کسی طریقے سے بھی ڈانٹنا نہیں چاہیے، ان پر غصہ نہیں کرنا چاہیے، انہیں پیار سے سمجھانا چاہیے، اسے ایبیوز کرنا نہیں چاہیے، اسے پیار سے، محبت سے سمجھانا چاہیے۔ بچے کو بٹھا کر اس کا جو پرابلم ہے وہ معلوم کرنا چاہیے، اور جب وہ رات کو سوتا ہے تو رات کو سونے سے پہلے اس کو یورین پاس کرنے کے لیے کہا جائے۔ شام 7 بجے کے بعد ایسے بچوں کو لیکوڈ ڈائٹ، پانی، دودھ اور چائے وغیرہ مت دیں، اور جب وہ رات کو سونے سے پہلے اس کو یورین پاس کرایا جائے۔ اس کے علاوہ بعض بچے سونے کے 2-3 گھنٹے بعد
وہ اکثر پیرنٹس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کا بچہ کس ٹائم رات کو 12 بجے 1 بجے پیشاب کرتا ہے، تو رات کو 1 بجے یا 12 بجے والدین کو وہ یہ ٹائم معلوم ہوتا ہے، یہ پیریڈ معلوم ہوتا ہے، تو اسی ٹائم آپ سب کو والدین کو الارم لگانا چاہیے، اور الارم کے بعد جب 1 بجے یا 12 بجے کے رات کو 12 بجے کے وقت جب آپ بچے کو اٹھاتے ہیں تو اسے یورین پاس کرنے کے لیے کہا جائے، اور اسی طریقے سے آپ اپنے بچے کی جو رات کو بستر پر پیشاب کرنے کی عادت ہے اسے چھڑا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ رات کو بستر گیلا کر دے تو صبح اس کو پیار سے سمجھانا چاہیے، اسے محبت سے سمجھانا چاہیے کہ بیٹا یہ ایک اچھی بات نہیں ہے، آپ نے بستر گیلا کر دیا ہے، آپ کوشش کریں کہ اگلی رات کو ایسا نہ ہو، اسے پیار سے سمجھائیں۔ اگر آپ کا بچہ رات کو بستر پر پیشاب جس رات نہ کرے تو اسے صبح اگلے دن اسے کوئی پرائز دیا کریں، اس کو شاباش دیں اور اس کا حوصلہ بڑھائیں کہ بیٹا آپ نے ایک اچھا کام کیا ہے۔ تو یہ تھے وہ طریقے جو جسے اختیار کر کے والدین اپنے بچوں کی اس پریشانی سے زیادہ اس کی عادت چھڑا سکتے ہیں۔ دوستو، یہ تو وہ طریقے تھے جس طریقے کو والدین نے اپنانا ہے، اور اسی طریقے سے بچے کو انکریج کرنا ہے، انہیں حوصلہ دینا ہے، اسے پیار و محبت سے سمجھانا ہے۔ اگر آپ یہی طریقہ اختیار کریں گے اور اس باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا بچہ بہت جلد اس تکلیف سے نجات پا لے گا اور آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ دوستو، اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف، اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف۔ تو ہومیوپیتھی میں بیڈ ویٹنگ کے لیے، ناکٹرنل انیوریاسس کے لیے انتہائی قیمتی میڈیسن موجود ہیں جو بہت زیادہ ایفیکٹیو ہیں۔ پہلے نمبر پر جو میڈیسن آتا ہے وہ ہے ایکویزیٹم۔ ایکویزیٹم میں جو پیشاب کی حالت ہوتی ہے وہ ایک جنرل کنڈیشن ہوتی ہے، اس کی خاص وجہ نظر نہیں آتی۔ اگر آپ کا بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے تو آپ ایکویزیٹم جو ہے وہ 30 طاقت میں 5 قطرے صبح اور دوپہر شام تھوڑے سے پانی میں مکس کر کے بچے کو دے سکتے ہیں۔ یہی ایکویزیٹم آپ کیوں پاور میں مدر ٹنکچر کی حالت میں اگر آپ کا بچہ 5 سال سے لے کر 10 سال تک ہے یا 8 سال تک ہے تو آپ اس مدر ٹنکچر کے 5 قطرے تھوڑے سے پانی میں مکس کر کے آپ صبح دوپہر شام بچے کو دے سکتے ہیں۔ اور اگر بچہ 8 سال سے لے کر 12 سال تک ہے تو اس مدر ٹنکچر کے آپ 10 قطرے صبح دوپہر شام تھوڑے سے پانی میں مکس کر کے آپ بچے کو دے سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہماری میڈیسن ہے وہ ہے کاسٹیکم۔ کاسٹیکم میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کا جو بلیڈر ہے، جو مثانہ ہے وہ ویک ہوتا ہے، وہ کمزور ہوتا ہے، اس کے پٹے کمزور ہوتے ہیں، اور ایسے بچوں میں عموماً یہ کیفیت پائی جاتی ہے جب وہ کھانستے ہیں، وہ جب چھینکتے ہیں تو پھر بھی ان کا پیشاب خارج ہو جاتا ہے، اور یہ سے بچے پہلے ہی نیند میں پیشاب کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک انتہائی اہم میڈیسن ہے۔ آپ کاسٹیکم 30 طاقت میں 5 قطرے صبح دوپہر شام تھوڑے سے پانی میں مکس کر کے بچے کو دے سکتے ہیں۔ ہماری جو نیکسٹ میڈیسن ہے وہ ہے کریازوٹم۔ کریازوٹم کا جو بچہ ہوتا ہے وہ بھی پہلی نیند میں پیشاب کر دیتا ہے، اور ویسے ایسے بچے رات کو خواب دیکھتے ہیں کہ وہ کہیں واش روم میں ہے یا کہیں پہ کھڑا ہے، تو وہ خواب کے ساتھ بھی یورین پاس کر دیتے ہیں۔ ایسے بچوں میں آپ ایکویزیٹم 30 طاقت میں یہ کریازوٹم ہے، یہ 30 طاقت میں آپ صبح دوپہر اور شام بچے کو دے سکتے ہیں۔ اگلی جو ہماری میڈیسن ہے وہ ہے سینا۔
سینا میں جو بچے ہوتے ہیں اس کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر کرینکی ہوتے ہیں، چیخنے چلانے والے ہوتے ہیں، رات کو دانت پیستے ہیں اور اکثر ناک کو مسلتے رہتے ہیں۔ تو اگر ایسے بچوں میں یہ علامات پائی جائے اور اس میں رات کو بستر پر پیشاب کرنے کی حالت بھی پائی جائے تو آپ سنا جو ہے وہ 30 طاقت میں 5 قطرے صبح اور دوپہر اور شام بچے کو دے سکتے ہیں۔ سلفر ہماری ایک ایسی میڈیسن ہے، اگر آپ اس کو الٹرنیٹ ڈے پر ہر دوسرے دن بچے کو 30 طاقت میں دیں تو اکثر کیسز اس سے کلیئر ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہماری میڈیسن ہے وہ ہے بیلاڈونا۔ بیلاڈونا میں بھی بچوں کے اس تکلیف میں پائی جانے والی ایک اہم دوا ہے۔ ایسے بچے نروس ہوتے ہیں اور اگر دن کو سوتا ہے بچہ تو پھر بھی پیشاب کر دیتا ہے اور رات کو سوتا ہے تو پھر بھی پیشاب کر دیتا ہے، تو ایسے بچوں کو آپ بیلاڈونا 30 طاقت میں 5 قطرے تھوڑے سے پانی میں مکس کر کے صبح اور دوپہر اور شام دے سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہماری میڈیسن ہے وہ ہے سیپیا۔ سیپیا بھی آپ جو اسپیشلی جو بچیاں ہیں جو دبلی پتلی ہیں جو کمزور ہیں تو آپ ایسی بچیوں کو، اور ایسے بچیاں جو ہیں جو فیمیل چائلڈ ہے وہ اکثر پہلی نیند میں پیشاب کر دیتی ہیں، تو ایسی بچیوں کو اسپیشلی آپ سیپیا 30 طاقت میں صبح دوپہر اور شام 5 قطرے تھوڑے سے پانی میں مکس کر کے دے سکتے ہیں۔ ہماری جو نیکسٹ میڈیسن ہے وہ ہے بینزوئک ایسڈ۔ بینزوئک ایسڈ میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بستر پر بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو وہ اس میں بہت زیادہ وہ افینسیو ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ بدبو ہوتی ہے، تو ایسے بچوں کو آپ بینزوئک ایسڈ 30 طاقت میں 5 قطرے صبح دوپہر شام دے سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تو تھی وہ چند ہومیوپیتھک میڈیسن جو آپ بیڈ ویٹنگ کے پیشنٹ میں اپنی محسوس علامات کے تحت ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے مشورے سے اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے سیلف میڈیکیشن بالکل نہیں کرنی ہے، آپ نے یہ میڈیسن اپنے ڈاکٹر سے، اپنے ہومیوپیتھک فزیشین کے مشورے سے استعمال کرنے ہیں۔ اگر آپ کے بچے کو یہی پرابلم ہے، آپ کے بچے کو بیڈ ویٹنگ کی پرابلم ہے تو آپ اپنے فزیشین سے کنسلٹ کریں۔ اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا بچہ بیڈ ویٹنگ کر رہا ہے، آپ کا بچہ رات کو بستر پر پیشاب کر رہا ہے اور اس کی عمر 5 سال سے زیادہ ہے، تو آپ اس کے علاج کے لیے ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو ایڈریس ہے وہ ہمارے اسکرین پر فلیش ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا واٹس اپ نمبر ہے وہ اور جو سیل نمبر ہے وہ بھی ہمارے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کے ذہن میں اس کیفیت کے متعلق، اس تکلیف کے متعلق کوئی کنفیوژن ہو، کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے ویڈیو دیکھنے کے بعد کامنٹ سیکشن میں آپ ہمیں کامنٹس کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے سیل نمبر پر اور ہمارے واٹس اپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ بیڈ ویٹنگ جو ہے ہومیوپیتھی طریقہ علاج میں اس کا ایک پراپر حل موجود ہے، اس کا ایک بہترین علاج موجود ہے۔ آپ ہم سے بلا جھجک رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ سے آپ کے بچے کو بہترین ٹریٹمنٹ دیں گے۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے پلیز آپ اپنے واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ اس بیماری کے متعلق لوگوں کے ذہن میں جو سوالات ہیں، جو کوئریز ہیں، ان کو اس کا جواب مل سکے اور اس ویڈیو سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکے، اس سے مستفید ہوں۔ تو دوستو، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی بیماری کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔